अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, आज 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान। आज का दिन उन तमाम तर शोहदा, उन गाजियों और ख़ानदानों को सलाम पेश करने का दिन है जिन्होंने वतन अजीज़ के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, जिन्होंने वतन अजीज़ के दिफा के लिए अपने बहादुर बेटों को राह हक में कुर्बान कर दिया। 6 सितंबर का दिन जब दुश्मन का गुरूर खाक में मिल गया और पाक फौज के बहादुर जवानों ने अपने से 4 गुना बड़ी फौज को नाकों चने चबवाए। और पाक फजाइया की अगर बात करें तो पाक फजाइया ने जिस जुर्रत और हिम्मत का मुजाहिरा किया वो दुनिया की फजाई तारीखों में हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन नाजरीन, आज 56 बरस गुजरने के बाद भी पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी महाज पर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। गुज़िश्ता रोज की अगर बात करें तो गुज़िश्ता रोज बलोचिस्तान में दुश्मन ने एक बार फिर हमले की कोशिश की और एक बार फिर हमारी बहादुर फोर्सेस ने जान की कुर्बानी देकर ये हमला पसपा कर दिया और जिसकी जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल कर ली। अब अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अगर आए तो आज नाजरीन तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक बार फिर यकीन दहानी करवाई गई कि जो अफगान सरजमीन है वो किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और पाकिस्तान के हवाले से जिस तशवीश का इजहार किया जाता रहा है इस पर भी बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा गया है कि पाकिस्तान को जो तशवीश है वो हल की जाएगी। इसके साथ साथ नाजरीन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से ये भी कहा गया कि दुश्मन का जो आखिरी गढ़ था यानी सूबा पंजशेर, जहाँ पर काफ़ी दिन से हम देख रहे थे कि मुज़ाहमत का सिलसिला जारी था, उसको भी फतह कर लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान में ही कौमी मुज़ाहमती महाज के जो सरबराह हैं अहमद मसूद, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एक ऑडियो पैगाम जारी किया गया है जिसमें यह कहा है कि अफगान अवाम से उन्होंने कहा है कि वो पूरे अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ मुल्क गिर बगावत का उन्होंने ऐलान किया है। अब ये सूरत हाल कितनी चैलेंजिंग हो सकती है, आगे सूरत हाल क्या पैदा होगी, इस पर बात करेंगे। और आखिरी मुज़ाहमती गढ़ पंजशेर तो तालिबान की जानिब से कहा गया कि फतह कर लिया है, लेकिन आगे अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है वो क्या बनेगी, चैलेंजेस क्या होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस हवाले से बात हो रही है जो सियासी हुकूमत का कयाम है वो कब तक मुकम्मल हो जाएगा, सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। और इसी साथ करने के लिए प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है रहनुमा मुस्लिम लीग नून और सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आदि का। जनरल साहब, आगाज़ कर लेते हैं आज के दिन के हवाले से ही। आज यौम दिफा है, आप भी पाक फौज का हिस्सा रहे हैं, काफ़ी जंगें आपने भी देखी। जनरल साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि फ़ौजी जवान जब जंगों में अपने वतन अजीज़ अपनी मिट्टी का दिफा कर रहे होते हैं तो क्या जज्बा होता है, खासकर 1965 की जंग का वो कौन सा ऐसा जज्बा था, वो कैसा जज्बा था कि अपने से 4 गुना बड़ी फौज को ऐसा सबक सिखाया गया हमारे बहादुर जवानों की जानिब से कि रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। सोनिया, बहुत मेहरबानी। देखिए, ये जो जंगें लड़ी जाती हैं ना, इसमें 2 फैक्टर काउंट होते हैं। एक तो ये होता है कि काज फॉर वार क्या है, व्हाट इज द मोटिवेशन, व्हाई शुड ए सोल्जर फाइट। और अगर वो काज स्ट्रांग हो और कमिटमेंट हो, जैसे हमारी आइडियोलॉजी की कमिटमेंट है, हाँ। तो वो जन्म देती है विल टू फाइट के ऊपर। फिर आप अपनी जान की ये जो एक्सट्रीम सेक्रीफाइस है, यू आर रेडी। बिल्कुल। अल्लाह का ये करम है कि पाकिस्तान के हमारी कॉज फॉर वार ये है कि मैं आगे भी एक चैनल पे बता रहा था कि 1948 में जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि फंडामेंटल्स ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी क्या होंगे, तो उन्होंने पहले कहा कि सबसे दोस्ती होगी, नेबर से भी और सुपर पावर से भी। देन ही सेड नो एग्रेशन अगेंस्ट एनीबॉडी। और थर्ड उन्होंने कहा कि यूएन के चार्टर को हम मानेंगे। और लास्ट उन्होंने कहा कि हम ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड नेशंस के साथ खड़े होंगे, इसलिए हम तो पीसफुल कंट्री हैं। लेकिन अल्लाह का करम है कि हमारी कमिटमेंट ये है कि हम धरती के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे और उसके लिए हम जान, बिकॉज वी कांट अफोर्ड टू लूज दिस कंट्री। ये आज़ादी नहीं होगी तो हमारी माओ बहनों की इज्जत महफूज नहीं होगी। चूँकि आप देख ले आज मुसलमानों का क्या हाल है इंडिया के अंदर, तो इसलिए उस नफ़रत की वजह से कायद-ए-आज़म ने यह फैसला किया था कि अल्लाह, तो ये कमिटमेंट थी। मैं खुद एक वॉर वेटरन हूँ, मुझे याद है कि 71 वॉर में मैं कैप्टन था और हम 65 में मैं स्टूडेंट था, मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था कॉलेज के अंदर।
تو میں نے جب یہ جنگ لگی تو میں نے فیصلہ کیا کہ فوج میں جانا ہے، اور 65 کے اینڈ پہ اپلائی کیا، اور 66 میں فوج میں آ گیا، لیکن وہ جنگ گزر گئی تھی۔ دوسری جنگ میں ہم ادھر تھے، اور بخدا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لوگوں کو روک روک کے رکھنا پڑتا تھا، اور وہ ہمت کے ساتھ۔ لیکن مسلمان جو ہے وہ کسی کو مارنا نہیں چاہتا۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کی جان لی تو انسانیت کو قتل کر دیا آپ نے، اور ایک انسان کو بچایا تو آپ نے انسانیت کا تحفظ کیا۔ تو ہم یہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ پیسفل کو ایگزسٹنس جو چائنا بھی کہتا ہے، باقی وہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارا پالا ایک ایسے دشمن سے ہے جو کہ کسی حالت کے اندر بھی نہ اس کا اصول ہے نہ اس کا کیریکٹر ہے، وہ صرف وار مونگرنگ کرنے جانتا ہے۔ آپ نے دیکھا بالا کوٹ میں کیا کیا، اسی طرح اور بہت سے ان کے جو ایسٹ پاکستان میں سکوت ڈھاکہ ہوا، آپ نے دیکھا کس بے شرمی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ انٹرنیشنل قانون کو وائلیٹ کیا، بلکہ ان کا پرائم منسٹر مودی وہاں جا کے اس نے اقرار جرم کیا کہ ہمارا خون شامل ہے آپ کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا احتشام صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ 56 برس بعد بھی آج ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، خاص کر افغانستان کی سچویشن کے حوالے سے بات کریں تو 20 سال ہم نے ہر طرح کی سازشوں کا سامنا کیا، ہر طرح کے الزامات کا، جنگوں کا جتنا نقصان ہوا وہ بھی دنیا کا سامنے ہے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ نرم ہوا کا جھونکا مغربی بارڈر سے آنے کی کوئی امید پیدا ہو رہی ہے؟ چیلنجز تو ابھی بہت زیادہ ہیں، لیکن کسی حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ چیلنجز کم ہوئے؟ سنیے، دو چیزیں ہیں۔ پہلی تو 65 کی وار کی میں بات کروں تو ایک صرف کامنٹ کروں گا۔ جنرل صاحب نے کہا کہ اس وقت کالج میں تھے، یونین کے پریزیڈنٹ بھی تھے، میں اسکول میں تھا، میں میرا خیال ہے 9ویں جماعت میں تھا یا 8 جماعت میں تھا میں گیا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے جس طرح پوری قوم کو موبلائز ہوتے دیکھا، جس طریقہ سے سارے ہمارے ادارے، پولیٹیکل پارٹیز، ہمارا میڈیا، ہماری جوڈیشری جس طرح ایک پیج پہ تھی، وہ جو جذبہ تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے ویوڈلی نہیں، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، اور اسی کہا جاتا ہے کہ ایک ون آف دا میجر ریزنز ہمارا وہ جذبہ تھا جس نے ہمیں دیکھا کہ ہم نے دنیا نے دیکھا کہ 65 وار میں اپنے سے 4-5 گنا زیادہ بڑی قوت کو ہم نے شکست دی، اور پھر لوگوں کو بھولتا نہیں ہے کہ کس طریقے سے ایئر فورس نے کام دکھایا ہے، چھم جوڑیاں پہ ماس پہ جس طریقے سے ہمارے فوجی لڑے، وہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ آج جب بھی کوئی بات ہوتی ہے انڈینز کی، وہ بات کرتے ہیں 71 ہم نے توڑا، تو بڑے کم لوگ ہیں اگرچہ جنرل صاحب ہیں، لیکن جو آج بھی مانتے ہیں کہ 65 کی وار میں ہمیں وہ ایک زبردست مار لگائی تھی پاکستان کی فوج نے، یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اب آپ کے سوال کی طرف آ جائیں۔ دیکھیں سونیا، ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سرجن میں ہم جس کو کہتے ہیں جنرل صاحب ریسیونگ اینڈ پہ ایک انڈیا امریکن نیکسس، اور ایک پچھلے کئی برسوں سے جس طریقے سے ہندوستان کو پرائرٹی دے دی گئی، امریکہ کی طرف سے اسٹریٹجک پارٹنر بنا دیا گیا، ہمیں سو کالڈ ایک نان نیٹو الائی بھی بنایا گیا، ہم نے اپنی بار بات آتی ہے 80-85 لوگوں کی ہم نے شہادتیں بھی ہم نے دیکھی، $150 بلین کا اکانومی کو نقصان ہوا۔ آج بھی ہم ان کے منہ سے سننے کے لیے ترستے ہیں کہ مانے کہ ہم نے آپ کے لیے کیا کیا قربانی دی، دہشت گردی کی ہم نے کیا کیا، لیکن نہیں، مائنڈ سیٹ ہے وہ دوسری طرف چلے گئے ہیں۔ بہرحال اب یہ جس طریقے سے 20 سال کے بعد طالبان جیت کے آئے ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہی بات نہیں ہضم ہو رہی، انڈین میڈیا کو دیکھیں بھئی، آپ ان کی سرزمین کو 1920 سے دیکھ لیں، جس طریقے سے الیگزینڈر کو مارا انہوں نے، انگلینڈ کو مارا انہوں نے، برطانیہ کو، پھر سوویت یونین کو، فارمر کو، اور پھر آپ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ اپنی سرزمین پہ کسی صورت میں بھی وہ نہیں چاہتے کہ انویڈر وہاں پہ آئیں، وہ جیتے وہاں پہ۔ آپ مانتے نہیں ہیں 20 سال کے بعد آپ کی چھٹی ہوگی، اتنی مائٹ کے بعد۔ بائی دی وے جنرل صاحب، میں تو دیکھتا ہوں کہ 1945 میں وہ تو ایک ٹرائمفٹ لمحہ تھا امریکہ کے لیے، جب انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں جنگ جیتی تھی ان کے لیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے 45 میں، مطلب یاد سے مراد ہے میں نے پڑھا ہے جس طریقے سے، 45 میں انہوں نے ایٹم بم بنایا، 3 مہینے کے بعد انہوں نے اس کو استعمال کیا، اور ہیروشیما اور ناگاساکی پہ، ٹھیک ہے جی۔ اور بڑے سارے لوگ کہتے ہیں، اور B-52 بامبر بھی اس وقت ان کے پاس تھا جو آج بھی ان کے پاس ہے۔ دیکھیں اب جس طریقے سے چیزیں شیپ اپ ہو رہی ہیں، اللہ کا یہ شکر ہے کہ اب چائنا، رشیا اور سینٹرل ایشین ممالک کو، ایران اور ٹرکی، جس طریقے سے ہم اس ریجن میں سوچ رہے ہیں، سب لوگ پریشان ہیں کہ یہ خطہ اگر اس میں امن نہیں ہوتا تو ہماری لیے مشکلات ہوں گی۔ ایک بہت عرصے کے بعد سونیا ایک سلور لائننگ نظر آ رہی ہے۔ طالبان ہمیں ایشورنسز دے رہے ہیں، اگرچہ 2 واقعات اوپر نیچے آپ نے بلکہ ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، دہشت گردی کے TTP نے ذمہ داری بھی قبول کیا، لیکن اب آئندہ آنے والے دنوں میں ہماری مشکلات بھی ہیں، چیلنجز بھی ہیں، یہی چیزیں جو ان کے لیے
افغانستان کے لیے بھی ہمارے بھی ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کم از کم ایک مغربی بارڈر سیکیور ہونے جا رہا ہے. ہمیں 1.5 لاکھ فوج شاید وہاں پہ اب رکھنے کی ضرورت نہ پڑے. صاحب جس طرح سے احتشام صاحب نے بھی بات کی کہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اور خاص کر ہمیشہ سے ہی جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا تحریک طالبان پاکستان، گزشتہ روز بھی ایک حملہ ہوا، 4 ہمارے جوان جو ہیں اس میں شہید ہوئے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں، اور یہ کنٹرول کرنا یہ کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے؟ گو کہ ایک بار پھر سے یقین دہانی کروائی گئی ہے آج ترجمان طالبان کی جانب سے کہ پاکستان کے خدشات سنے جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا خطرہ ہے؟ دیکھیں، یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے، اس طرح کی موومنٹ جو کہ دوسرے ملک میں جا کے آپ نقصان پہنچاتے ہیں، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ ان کی بیک کے اوپر باقی پاورز نہ ہوں. وہ ان کو انٹیلیجنس پرووائڈ کریں، وہ ان کو فائنانشیل ہیلپ دیں، وہ ان کو ویپنز دیں. اب جب یہ، جیسے آپ نے بڑا ٹھیک کہا کہ یہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے جو افغانستان میں ہوا، اللہ کا یہ کرم ہے کہ 20 سالوں کے بعد ہم سرخرو ہوئے. بیکاز جہاں وہ آرم ٹوسٹنگ کرتے رہے، ڈو مور کہتے رہے، ہمیں ڈیسیٹ چیٹ یہ وہ سب کچھ کہا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پاکستان کا موقف ہی ٹھیک موقف تھا. اور دیٹ از دی ریزن کہ اللہ کے کرم سے یہ ہوگا. تو میں آئی ایم کوائٹ کانفیڈنٹ کہ ان کی جڑیں اکھڑ جائیں گی. اور یہ جو طالبان آج کا طالبان ہے، یہ 20 سال کے پہلے کے طالبان سے ڈیفرنٹ ہے. ان کو آرٹ آف گوریلا وارفیئر پہ تو پہلے یہ ماسٹر ہیں، ابھی آرٹ آف ڈپلومیسی کے اندر بھی یہ آگے. ان کے سپوکس پرسن دیکھیں، وہ کوئی لوز بال نہیں پھینکتے، وہ بڑی نپی تلی بات کرتے ہیں اور بڑی ریزنیبل بات کرتے ہیں. تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. یہ ان کا اپنا ملک ہے. ہم نے بالکل یہ ٹھیک کہا کہ جو یہ فیصلہ کریں یہ افغان اونڈ ہونا چاہیے، اور افغان جو ہے کنٹرولڈ ہونا چاہیے، اور افغان لیڈ ہونا چاہیے. یہی ہماری پالیسی ہے. لیکن اس سے بہت سے ملکوں خصوصاً انڈیا کے پیٹ میں درد ہے، چونکہ ان کی $3 ارب کی یہاں انویسٹمنٹ تھی، اور ابھی پہلے وہ چاہ بہار سے کک آؤٹ ہوئے جب چائنیز نے کہا کہ ہم $400 بلین صرف کریں گے وہاں، اور اب یہ افغانستان سے بھی نکلیں گے انشاءاللہ. تو یہ ان کو اپنی اوقات یاد ہے. صحیح. اچھا، احتشام صاحب کے پاس بڑی آج خبر موجود ہے. احتشام صاحب، CIA چیف جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، کب آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، کیا مقاصد ہیں، کیا کوئی اندرونی خبر ہے آپ کے پاس؟ جل صاحب، CIA چیف ولیم برنز جو ہے نا بدھ کو پاکستان آ رہے ہیں. اچھا. اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ولیم برنز کابل بھی گئے تھے، اور خبریں آئی تھیں کہ جی ذبیح اللہ مجاہد سے ملاقات کی تھی. پھر خبریں آئیں کہ جی شاید نہیں گئے تو کوئی کنٹرڈکشن ہوئی. بہرحال بدھ کو یہاں پہ آ رہے ہیں. 2 چیزیں جو میری اطلاع میں آئی ہیں جو بڑی زبردست ہیں. ایک تو یہ کہ جتنی زیادہ ہزیمت جنرل صاحب تاریخ میں میرا خیال ہے اس موڑ پہ امریکہ کو اٹھانی پڑی. ان کے تھنک ٹینک دیکھ لیں، ان کا میڈیا دیکھ لیں، ان کی پولیٹیکل پارٹیز دیکھ لیں، ٹیلی ویژن، کوئی چیز نہیں ہے جہاں آئے دن اس قدر کرٹیسزم ان پہ ہو رہا ہے. عام آدمی کی بات سنیں، جس طریقے سے وہ کہہ رہا ہے کہ $3.5 ٹریلین خرچ کرنے کے بعد آپ کو کیا ملا ہے. یہ ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، مسلسل جنگیں ہار کے افغانی لیے یہاں سے آ رہے ہیں. اس کا تناظر اس طرح بتایا جا رہا ہے کہ جی جو مجھے پتہ چلا ہے کہ جی ایک فیس سیونگ اب ان کو ضرورت پڑے گی، اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ مفاد کے لیے وہ آتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اور دوسرا تناظر اس کا یہ ہے کہ انہیں اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ جی آج نیٹو اور ویسٹ ان کے ساتھ اس طرح نہیں کھڑا. جس طرح بیک ٹو بیک آپ نے دیکھا برطانیہ، جرمنی، فرانس ڈفرنٹ نقطہ نظر دے رہے ہیں. برطانیہ کے وزیر دفاع کا یہ کہنا کہ امریکہ جو ہے نا اس نو مور سپر پاور، اور آپ کی وجہ سے ہم سارے جو ہے نا خوار ہوئے ہیں، آپ کی وجہ سے سارا ذمہ داری آپ پہ آتی ہے سب کی. پھر جس طریقے سے جرمنی کے وزیر دفاع کا آنا، بیلجیم کے لوگوں کا آنا، ایک ان کو یہ لگ رہا ہے کہ آئسولیشن تو شاید ان کے لیے کوئی نہ لفظ و معنی رکھتا ہو امریکہ کے لیے، ان کو لگ رہا ہے فیس سیونگ. دوسرا ان کو لگ رہا ہے جو میری اطلاع ہے 2 چیزیں کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ایک تو ہے جنرل صاحب ان کو بڑا ایک خطرہ لگ رہا ہے بڑا زبردست کہ داعش یہ یہاں سے اٹھیں گے. کچھ لوگ تو کانسپریسی تھیری یہ نکالتے ہیں کہ امریکن خود سیریا سے ان کو یہاں پہ لے کے آئیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ واقعی آپ دیکھیں ان کا میڈیا رونا شروع ہو گیا، جی اب داعش ایک حملہ کرے گا امریکہ پہ یہاں سے. ان کا یہ خیال ہے کہ ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنائی جائے طالبان، پاکستان اور امریکہ کے ساتھ مل کے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ان کو سپورٹ دے. اور خبر بڑی یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایئر کور ہمیں دیا جائے. پاکستان بڑا واضح طور پہ ان کو کہہ چکا ہے. 2002 کا معاہدہ اپنی جگہ ہے، لیکن اب افغانستان میں ایک حکومت آ گئی ہے. اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ کو ٹیسٹ اپروول وہاں سے بھی لینی ہوگی. ادروائز افغان طالبان ہمیں کہیں گے جی آپ اپنی سرزمین کیوں اجازت دے رہے ہیں اپنی ایئر سپیس کو، یہاں پہ آ کے بام کریں گے. آپ نے دیکھا داعش کے جو حملے ہوئے ہیں اس پہ بھی امریکہ نے ان کو جو مارا جا کے انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے پرائر پرمیشن لیتے یا کم از کم ہمیں اعتماد میں لیتے. پاکستان ان سے کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. CIA چیف یہ کہنے کے لیے آ رہا ہے کہ جی آپ ہمیں
ایئر کوریڈور اپنا دے دیں گے, ہم یہ کام کریں گے. انہوں نے کہا نہیں, اس کے لیے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ پہلے طالبان سے پوچھیں. وہ آفیشیلی اسٹیٹمنٹ دے, لفظ یوز ہے آفیشیلی اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آئے کہ جی ہاں ہم مل کے کریں گے. دوسری بڑی بات ہے جنرل صاحب, پاکستان بھی کچھ پروکو, پاکستان چاہتا ہے کہ جی ہم نے اگر کسی کو سپورٹ دینی ہے تو پھر ہمیں بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے. اور پاکستان سونیا ان کو کہہ رہا ہے کہ جی یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آج پاکستان فیٹ اپ میں کیوں پھنسا ہوا ہے. امریکہ کی اگر بیکنگ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. افغانستان کے آپ نے دیکھے $9.5 بلین انہوں نے روک لیے ہیں. $400 ملین کی ہنگامی امداد جو IMF نے دینی تھی کورونا کی وہ رک گئی ہے. ہمیں جو ورلڈ بینک نے پیسہ دینا تھا اور وہ بھی رک گیا ہے. IMF نے تیسری قسط دینی تھی وہ بھی رکی ہے. پاکستان بڑا واضح طور پہ میسیج کر رہا ہے, پوسچرنگ یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم نے پہلے آپ کو آؤٹ آف دی وے جا کے سپورٹ کی, ہمیں کیا ملا. اب یہ ایسا ہے کوآپریشن ہم دیں گے, پہلے تو طالبان سے پوچھیں ایئر کور کے لیے, دوسرا یہ کہ فیٹ اپ سے نکالیں IMF ورلڈ بینک کا پروگرام, اور دوسرا یہ جو آپ کے ہاں یہ باتیں شروع ہو گئی جی پاکستان ایک روک سٹیٹ ہے, ایک دہشت گردی کے اڈے ہیں یہاں پہ کلوانا شروع کر دیا ہے, اس بکواس کو بند کریں. ہم نے جو آپ کو اتنی سپورٹ دی ہے اس کا ایکنالجمنٹ پبلکلی کریں. تو میرا خیال ہے بڑی ٹف ٹاکنگ ہوگی اس ان کے ولیم برنز کے دورے کے دوران, افغانستان کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے. لیکن جنرل صاحب مجھے لگتا ہے کہ ہماری اس وقت ہماری ریاست کا اور ہماری حکومت کا, ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا ریزالو ایک لگ رہا ہے کہ اس ریجن میں امن ہونا چاہیے اور پاکستان کو کسی صورت میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. جو نقصانات اٹھائے گئے ہیں اب دوبارہ سے ویسے نقصان نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کو کسی صورت کمپرومائزنگ پوزیشن میں نہیں آنا چاہیے. آپ سے گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری رہے گا. مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید بھی اس ٹاپک پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, CIA چیف کے دورہ پاکستان سے متعلق آپ بات کر رہے تھے, اپنی بات مکمل کیجیے. بول رہا تھا میں نے کہا آپ کو بتاؤں جنرل صاحب جو وہ چاہ رہے ہیں نا ہم سے, ایک تو آپ دیکھیں کہ جس طرح پاکستان نے بڑا بھرپور کوآپریشن دیا ان کو, وہاں سے جو انٹرنیشنل اداروں کے لوگوں کو نکالنا تھا, ورلڈ بینک, IMF, امریکہ کے لوگوں کو, اور پھر آپ نے دیکھا پاکستان میں اسلام آباد میں بھی کچھ لوگ آئے, کچھ ابھی ہیں بھی افغانی بھی. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مارک کیا انہوں نے 60,000 افغانی جنہوں نے سپورٹ کیا 20 سالوں میں امریکہ کو, نیٹو کو, وہ ان کو یہاں سے لے کے جانا چاہتے ہیں. اب یہ بلف ہے, لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن وہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم لے جائیں گے. اب یہ ایک ولیم برنز کا ایک یہ بھی کام ہے کہ جی پاکستان سے کہیں کہ پاکستان ایک سہولت کاری اس طرح کرے کہ ان کو نکالنے میں مدد کرے. تو میرا خیال ہے بہت سارا لمبا چوڑا وہ ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں, اور یہاں سے بھی بہت ساری لمبی باتیں, ایک لسٹ ان کو دی جا رہی ہے کہ بھئی مفت والا کام اب ختم ہو گیا, اب یہی ہے کہ اگر فیور لینی ہے تو فیور دینی پڑے گی. صحیح. اچھا جنرل صاحب, بریک پر جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے انڈیا کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ جب سے جو افغان طالبان ہیں انہوں نے کابل فتح کیا, انڈین میڈیا کی چیخو پکار جو ہے وہ پوری دنیا نے سنی. اب ISI چیف جو ہیں ان کا دورہ کابل, اس پر بھی ہم اگر انڈین میڈیا دیکھیں تو پورا ایک واویلا مچا ہوا ہے اس پر. آپ کیسے دیکھتے ہیں سر ISI چیف کے دورہ کابل کو, اور پھر یہ انڈین میڈیا کی چیخو پکار کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہماری جو سپیریئر اسٹریٹجی ہے نا وہ ایسے ہونی چاہیے کہ ہم افغانستان کے اندر ٹرانزیشن کو ضرور فیسیلیٹیٹ کریں, ڈکٹیٹ نہ کریں, جیسے DGHPR نے بھی کہا تھا کہ ہم ایسے ہی کریں گے, اور ایٹ دی سیم ٹائم ہم امریکہ سے اپنے تعلقات کو خراب بھی نہ ہونے دیں. دس از آور نیشنل انٹرسٹ, چونکہ امریکہ وٹ ایور ون میں سے از دی سپر پاور ہر لحاظ سے. لیکن اس کے اندر بڑی ہنڈرنسز ہیں, یہ بڑا مشکل کام ہے. ہمیں پھونک پھونک کے قدم اس لیے رکھنا ہوگا کہ امریکن پالیٹکس از ڈکٹیٹڈ بائی دی جیوز. ہر میڈیا کے اندر, ان کے دفتروں کے اندر یا انڈین وہاں بیٹھے ہیں, اور وہ ان کو ہلنے جلنے نہیں دیتے تھے. وائس پریزیڈنٹ سے لے کے نیچے تک, آگے پیچھے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے ہنستے سے. تو اس لیے آپ کو بڑی سٹل ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. ان حالات کے اندر پاکستان بالکل انٹرفیئر نہیں کر رہا افغانستان کے اندر, لیکن فیسیلیٹیٹر کے طور کے اوپر. اور یہ جو DGI وہاں گئے ہیں نا, اس کا ایک بڑا ریزن جیسے احتشام نے ایکسپلین بھی کیا ہے, وہ یہ تھا کہ بہت سے ممالک ہمیں اپروچ کر رہے ہیں کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں, ہمارے کچھ لوگ وہاں رہ رہے ہیں, اور ان ساروں کی مرضی بشمول امریکن جو کہ آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سیولین نکالے, وہ ساری چیزیں لے کے تو یہ وہاں گئے تاکہ یہ ایک سموتھ ٹرانزیشن ہو. اور اس کے بعد ہمیں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکن کو آپ ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتے آنکھیں بند کر کے. آپ دیکھیں گلین امینڈمنٹ, آپ کی جو سائمنگٹن امینڈمنٹ,
آپ کی پریسلر امینڈمنٹ فوراً لگی تھی افغان پہلی بار کے بعد پہ لگتی ہے، وہ اسی وقت بھول جاتے ہیں، اور پھر ساری مدد پاکستان سے لینے کے بعد آپ دیکھیں کنیکٹیوٹی کے لیے روٹس، آپ کے ایئرپورٹس، آپ کی سی پورٹس، آپ کی سارے، یعنی 1 ملین، آئی واز ریڈنگ سم ویئر 1 ملین کنٹینر ہماری روڈوں پہ گزر کے وہاں تک بڑا غرق کر کے انفراسٹرکچر لیکن ہمارا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا کیا کہ ہمارے وہ جو ہے سلالہ پہ حملہ کر کے 2011 میں 25 فوجی شہید کر دیے، اور پھر یہ ایبٹ آباد والا مسئلہ کیا. تو اس لیے ناقابل اعتبار تو وہ ہیں، وہ اس یوز کر کے تو فائٹ کارٹریج کی طرح نا وہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. لیکن آئی تھنک ٹیکنگ ڈیو پریکاشنز، سپیریئر اسٹریٹجی کا جو فنیس ہے وہ اسی میں ہے کہ ہم ایسی چیلنجز کو ٹیکل کریں. اچھا جنرل صاحب ایک چیز بتائیں، جو پاکستان کے لیے پریشان والی بات بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان وہ وہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، بار بار آتا ہے، انڑ میں بیٹھے ہیں، اس کے بعد پکتیہ میں بیٹھے ہیں، نورستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کی طرف سے پاکستان کو یقین دہانی کل بھی کرائی گئی ہے، اور یہ 2 ہمارے جو شہید ہوئے ہیں بلوچستان میں ابھی لوگ ہوئے ہیں، 4 ایف سی کے لوگ، کہ جی ہم پاکستان کو اپنی سرزمین کسی کے خلاف نہیں استعمال ہونے دیں. میں اگر آپ سے سوال پوچھوں کہ آپ کے خیال میں وہ کیا ٹی ٹی پی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ کیا ان کو ڈیموبلائز کریں گے؟ کیا رین ان کریں گے؟ ان کو ختم کریں گے؟ اور یہ ایسی چیز ہے کہ پاکستان اس پہ تو ظاہر سی بات ہے خاموش نہیں رہے گا. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں چائنا کے بھی خدشات ہیں، ایسٹ ترکمنستان اسلامک پارٹی وہاں جو کرتی ہے، رشیا پریشان ہے، سینٹرل ایشیا میں آپ دیکھ لیں چچنیا میں جو ہو چکا ہے، ایران پریشان ہے کہ جی یہاں سے دہشت گردی ہو سکتی. تو سوال میرا آپ سے کہ طالبان ٹھیک ہے انیشل سٹیج پہ ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ کیا لگتا ہے آپ کو یہ کس طرح یہ ہماری ان سے جان چھوٹے گی؟ یہ ہوتا ایسے ہے کہ یہ جو انسرجنسی ہے یا گوریلا وارفیئر ہے یہ ڈیولپ ہوتے ہوتے بہت ٹائم لگتا ہے، ان کے ٹینٹیکلز فکس ہوتے ہیں، یہ لوگ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ یہ ٹی ٹی پی کے سارے لوگ افغانستان میں بیٹھے ہوں، یہ بلوچستان میں بھی ہوں گے، یہ آگے بھی ہوں گے. یہ لوگ کئی دفعہ یونیفارم کے اندر سروسز کے اندر ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ جو یہ کلبوشن یادیو یہ وہاں بزنس کر رہا تھا، تو ایرانینز کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ ایک جاسوس ہے، وہاں سے یہ نکل کے تو یہ ٹریپ ہوا تو رہے گا. تو اس لیے یہ جو پہلے کی انویسٹمنٹ ہے ان کی بلوچستان کے اندر بھی ہوگی، انڈر دی گائز آف ایون دی پاکستانی نیشنلز، وہ کر کے چہرے تو وہ دوسرے استعمال کرتے ہیں، اپنا چہرہ تو استعمال نہیں کرتے. تو یہ منی بھی انہوں نے دی ہوئی ہوگی، انٹیلیجنس بھی دی ہوئی ہوگی، یہ گریجولی کم ہوگا. آئی ایم کوائٹ کانفیڈنٹ کہ طالبان جو ہیں وہ بات کے پکے اور سچے ہیں، اینڈ دے ول میک شور، بیکاز مجھے بھی یہ پتا ہے کہ ہمارے جو بارڈرنگ پروونسز ہیں ہمارے ویسٹرن بارڈر کے ساتھ، یہ کنڑ اور نورستان اور یہ سارے نیچے تک پکتیہ پکتیکا، ادھر ان کی کمین گاہیں ہیں موجود، اور دیٹ از دی ریزن کہ آپ کی تار کو بھی کاٹ کے یہ اندر آ کے واردات کرتے ہیں، پوسٹوں پہ حملے کرتے ہیں. تو گریجولی آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ تعاون کے ساتھ جب انٹیلیجنس شیئر کریں گے تو یہ چیزیں گریجولی ختم ہوگی. جب اس کے پیچھے انڈیا نہیں ہوگا تو مسئلہ ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا احتشام صاحب، آج ترجمان طالبان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ دشمن کے آخری گڑھ پنجشیر کو بھی فتح کر لیا گیا ہے. دوسری جانب جو احمد مسعود ہیں ان کی جانب سے بھی ایک آڈیو پیغام دیا گیا ہے، ان کی جانب سے عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ پورے افغانستان میں طالبان کے خلاف ملک گیر بغاوت شروع کریں گے. یہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ خطرہ بن سکتے ہیں؟ کانفلکٹنگ قسم کی جن صاحب سونیا خبریں آ رہی وہاں سے پنجشیر کے بارے میں. ایک تو یہ بھی کسی نے دکھائی، غلط بھی ہو سکتی ہے کہ جی وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے احمد شاہ چلا گیا وہاں سے، کچھ اور لوگ بھی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے، یہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ امر اللہ صالح کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے احمد شاہ مسعود کو مار دیا جائے اور پھر طالبان پہ ڈال دیا جائے، اور پھر وہ آپ نے دیکھا ایگزائل کی گورنمنٹ اس نے منائی ہے، وائس پریزیڈنٹ اپنے آپ کو کہتا ہے میں ہوں، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا نئے سرے سے میں اپنی گیم بنا سکوں. دیکھیں اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جی جس طریقے سے کہا جا رہا ہے جی 70% 80% پنجشیر ویلی کو جس طریقے سے وہاں طالبان پہنچ گئے ہوئے، گھیرا ڈالا ہوا ہے. اب یہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ فل فلیج حملہ نہیں کرنا چاہتے طالبان وہاں پہ، ان کو وقت دے رہے ہیں کہ بھی بات کرنے آ جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی گورنمنٹ نہیں بن پا رہی. 3 دن پہلے تک یہ خبریں تھیں کہ جی 24 سے 36 گھنٹوں میں حکومت بن جائے گی. 1-2
لوگوں کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے فارن منسٹر کی, باقی لوگوں کی. ایک وجہ یہی بن رہی ہے کہ 34 صوبوں میں سے 33 صوبوں میں 34واں صوبہ یہ ہے ان کا پنجشیر. وہ چاہتے ہیں کہ کلیئرٹی کے ساتھ ہو جائے. تب یہ جو بات ہو رہی ہے جی ایک وسیع البنیاد حکومت کی, انکلوسیو حکومت, براڈ بیسڈ حکومت, اس میں سارے لوگ آ جائیں, چیچن بھی آ جائیں اور اس کے بعد ازبک بھی آ جائیں, اس کے بعد جتنے بھی لوگ وہاں پہ ہیں, ہزارہ بھی لوگ بھی آ جائیں. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے بھی لوگ آ جائیں تاکہ ایک اسٹرانگ میسیج دنیا کو چلا جائے. کیونکہ ویسٹ جو ہے نا سونیا, وہ یہ شرط رکھ رہا ہے کہ جی ایک انکلوسیو گورنمنٹ, دوسرا آپ یہ انشور کریں گے عورتوں کے حقوق, مائنارٹیز کے حقوق, اس کے بعد پریس کے حقوق, یہ سارا کچھ بتائیں گے. تو وہ اسٹینڈ بٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. لیکن جس طرح جنرل صاحب نے کہا تھا کہ وہ بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں. ان کو احساس ہے کہ بھی اس وقت 20 سال کے بعد ہم آئے ہیں, یہ ساری کی ساری کامیابی ضائع چلی جائے گی, ذرا سا بھی کوئی غلط فیصلہ کر لیا. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے, اور ہوپ فلی یہ پنجشیر والا معاملہ بھی حل ہو جائے گا, اس کے بعد حکومت اناؤنس ہو جائے گی. اچھا جنرل صاحب, میں کوئکلی آپ کی طرف آؤں گی, پھر ہمیں بریک پر بھی جانا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے, جو مخالف آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں, سر آپ کو کیا لگتا ہے کتنا جلد از جلد یہ چیز ضروری ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ کا جو قیام ہے وہ عمل میں آنا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جلد سے جلد اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو بہت سارے دیگر مسائل سے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, جو تو اریٹنٹ ہے نا وہ پنجشیر والا, یہ اتنا سیریس اریٹنٹ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم ان کے ساتھ ایرانینز بھی تھے, رشین بھی تھے, انڈین بھی تھے, اور یہ نادن الائنس وغیرہ, اور یہ پنجشیر کے, اور ان کو دبا کے وہ ریسورسز دے رہے تھے. اب صرف انڈیا کسی طریقے سے ان کو کچھ پہنچا رہا ہوگا اپنے طور پہ, اور ان کی یہ خواہش ہوگی کہ یہ ایگزائل میں گورنمنٹ بھی بنائے, ان کو دبا کے یہ پیسہ بھی دیں گے. طالبان کو بھی ملنا چاہ رہے ہیں, دعا میں بھی ملاقات کی. یہ تو وہ کریں گے نا, وہ تو کننگ ہے, اس طرح کریں گے. بٹ آئی ایم شور کہ یہ جلد انشاءاللہ ایک انکلوسیو حکومت ہی بنے گی. اس کے اندر تاجک بھی ہوں گے, ازبک بھی ہوں گے, ہزارہ بھی ہوں گے, ترکمن بھی اگر ہیں تو وہ ہوں گے. اور لیکن آئی تھنک طالبان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے اوپر جو پپٹس تھے نا, صرف ان کو اوائڈ کریں. نیچے بڑے بڑے کریڈیبل اور آنیسٹ لوگ ہوں گے اور کمپیٹنٹ ہوں گے ان کو, اور آلریڈی طالبان کے ساتھ بہت سے لوگ ان سیکٹ سے ان کے ساتھ ہیں. تو آئی تھنک کہ اٹ انشاءاللہ ول بی اوور اینڈ دے ول بی ایبل ٹو. جنرل صاحب ضرورت بھی ہے نا, اب ٹیکنوکریٹس اگر سارے چلے جائیں, پڑھے لکھے لوگ چھوڑ کے چلے جائیں, جس لیے وہ بار بار کہہ رہے ہیں. ایک جنرل صاحب, اتنی یقین دہانی کے باوجود جو ہے نا لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے, لوگ میں فیئر فیکٹر بہت زیادہ ہے. یہ خوف کی فضا جو ہے نا ختم نہیں ہو رہی وہاں پہ. جی, وہ اسی کو آئی تھنک ایڈریس وہ کر رہے ہیں, اور بڑا خوبصورتی سے وہ کر رہے ہیں. دیٹ از وائی دے آر ٹیکنگ ٹائم گورنمنٹ بنانے میں. بٹ آئی ایم ہوپ فل کہ انشاءاللہ دے ول بی ایبل ٹو اوور کم. ان کا مین ایشو ابھی اکانومی ہوگا, اور اس کے لیے ان کی ریکنسٹرکشن آف افغانستان میں جو ان کے ویل وشرز ہیں ان کو آگے آنا چاہیے, اور ان کا امریکہ کے ساتھ بھی ڈپلومیٹک ریلیشنز رہنے چاہیے, تاکہ وہ ان دی لانگ رن اپنے پیسے جو $9 بلین ہیں یا اور کچھ ہے اس کو بھی. ٹھیک ہے, ایک مختصر بریک کے لیے ناظرین کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ مزید ایشوز پر بھی بات ہوگی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. جنرل صاحب, حالیہ جو اس وقت افغانستان کی صورتحال, اس میں پاکستان کی سفارتکاری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ حالیہ ہم نے دیکھا قطر, سعودی عربیہ, UAE کی ولی عہد نے بات بھی کی ہے پرائم منسٹر سے, پھر وزیر خارجہ کے دورے کو اگر آپ دیکھیں تو کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی سفارتکاری کو آپ؟ دیکھیں, یہ مووز تو اچھے ہیں جو ٹیلی فون ہو رہے ہیں, بٹ زیادہ جو میننگ فل بریک تھرو ہوگا نا وہ تب ہوگا جب پرائم منسٹر کی بات ہوگی رشین پریزیڈنٹ سے, یا چائنا کے ساتھ آپ کا ہوگا, یا امریکہ کے ساتھ ہوگا, یا P5 کنٹریز کے ساتھ ہوگا. دے میٹر. باقی قطر نے رنگ کیا یا اس نے ادھر کر دیا, یہ اچھی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی بھی سفارتکاری میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں, میں یہ ریکمینڈ کر رہا تھا کہ بینگ اے سینیٹر, پہلے میں نے دیکھا پارلیمنٹری ڈیلیگیشنز بھی جانے چاہیے. جب آپ پارلیمنٹ کے لیول پہ بات کرتے ہیں نا, میں تھا پاکستان فرانس پارلیمنٹری فرینڈشپ گروپ کا چیئرمین, تو میں ادھر سے سینیٹر کے ڈیلیگیشن پہلے ان کا انوائٹ کیا, پھر ہم گئے, اینڈ آئی وینٹ ٹو دیئر منسٹری آف فارن افیئر, منسٹری آف ڈیفینس, اینڈ دیئر پالیٹیشینز جو ہیں پارلیمنٹیرینز, دے پر ویری ریسیپٹیو, اور بڑا اچھا اور ان کا لک آفٹر تھا. تو آئی تھنک کہ ہر لیول پہ آپ کو ایک تو باہر نکلنا, پرائم منسٹر کو بھی باہر جانا چاہیے. اور میں نے آگے بھی کسی چینل پہ کہا کہ جتنے ووٹس ہیں جنرل اسمبلی کے,
وہ افریقن کانٹیننٹ کے چھوٹے چھوٹے ملک بھی ہیں، اور اسی طرح ساؤتھ امریکہ کے، آپ کی سینٹرل ایشین ریپبلکس، آپ کی ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ان کے ساتھ رابطے ہوں اور دنیا میں دوستوں میں اضافہ کیا جائے، نہ صرف اونلی کنسنٹریٹ. اب مسلم امہ بھی بکھری ہوئی ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. جی جن صاحب ایک دو چیزیں میں کہنا چاہ رہا تھا، میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ کامنٹ کیجیے گا. ابھی چند دن پہلے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں ایک ریزولوشن اڈاپٹ کیا گیا، امریکن لے کے آئے اور انہوں نے ہیسٹلی اس کو اپروو کروا لیا. چائنا رشیا نے ابسٹین کیا افغانستان کے کانٹیکسٹ میں، جی کیا ہونا چاہیے یہ وہ. ابھی کہا جا رہا ہے کہ جی ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہونے جا رہی ہے 27 تاریخ کو، وہ ہے جی یونائٹڈ نیشن اسسٹنس مشن ان افغانستان، کہ جی اب 27 تاریخ کو فیصلہ ہوگا کہ جی افغانستان کے لیے امریکہ کی اور ویسٹ کی مالی امداد کس طرح کی ہوگی، کن شرائط پہ ہوگی. بہت سارے لوگ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ چائنا اور رشیا کو یہ پیغام ہوگا کہ جی دیکھیں مال تو ہم نے دینا ہے، باتیں تو ہماری سنی جائیں گی. اور دوسری طرف سے لوگ توقع کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے چائنا انٹرسٹ تو بڑا شو کر رہا ہے کہ ان کے $3 ٹریلین کے منرلز کو وہ کہتے ہیں جی ہم کریں گے، ان کا اپنا ذاتی مفاد بھی ہے. رشین بھی کہتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہیں. پریزیڈنٹ پوٹن نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپیل بھی کیا کہ یہ افغانستان کی مدد کی جائے. امریکن کہہ رہے ہیں کہ 27 تاریخ کو ہم فیصلہ کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ جو فوری طور پہ اب دیکھیں پہلی تو ہو گئی، 6 تاریخ ہو گئی ہے، تنخواہیں انہوں نے دی ہیں کہ نہیں افغانیوں نے اپنے لوگوں کو، پیسہ کہاں سے آئے گا. تو یہ 27 تاریخ کو کیا لگتا ہے کہ جی امریکن اور ویسٹ کیا چاہیں گے ان سے کہنا کہ ہماری باتیں مانیں تو پھر ہم پیسہ دیں گے آپ کو؟ دیکھیں امریکن اگر تاریخ سے کوئی سبق سیکھے نا تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بندوق کی نوک سے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکے. ٹھیک. اور اگر آپ امن میں بین الاقوامی پیس کے اندر انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کو ان کنٹریز کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہوگا. یہ جتنی بھوک اور افلاس ہوگی اتنی زیادہ ٹیررزم بھی ہوگی اور اتنے زیادہ لوگ قانون کو ہاتھ میں لیں گے. تو اگی آئی تھنک اس فلاسفی کے اوپر اگر یہ میٹنگ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ساتھ ملا لیں، ورنہ ویٹو ہو جائے گا اپنے طور کے اوپر. مطلب ہے ویٹو کی پاورز تو باقی رشیا کے پاس بھی ہے، چائنا کے پاس بھی ہے. تو میرے خیال میں یونانی مسئلہ اکٹھا ہو کے جب تک آپ ان کی مدد نہیں کریں گے تو یہ ڈینز بن جائیں گے، پھر یہ کیا کریں گے. ڈسٹرکشن پہ امریکہ نے کتنا پیسہ ضائع کیا افغانستان میں؟ $3.6 ٹریلین کا لیٹسٹ فگر آیا ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ $300 ملین روزانہ پر ڈے خرچ کیا امریکہ نے 20 سال میں. 20 سال میں. مطلب آپ کو اچھے کاموں کے لیے بھی خرچ کرنا چاہیے، اپنی گڈ ول تو بنائے، جس طرح ویٹنام میں بنا لی تھی. ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ جو امریکن ہیں وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ول ٹیک اے رائٹ ڈیسیژن، لیکن اس سے پہلے ساری رانگ آپشنز کو وہ ٹرائی کریں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں جو کچھ ہوا اس کے بعد اگر وہاں تو ابھی بھی اگر وہ مخلص نہیں ہے تو ان کا ڈکلائن امریکن سینچری کا تو بالکل ابھی ڈاؤن پہ. صاحب وقت تھوڑا میں چاہتا ہوں ایک دو چیزیں اور بھی بتائیں. اب کہہ رہے ہیں کہ پچھلے کم از کم 30 برس سے وہاں پہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ان کی فورن پالیسی کو دنیا میں جنگیں کرنے کے حوالے سے. CIO پینٹاگون سب سے آگے ہیں، محکمہ دفاع ان کا، اور وہ ہر دفعہ جو کہتے ہیں سبز باغ دکھاتے ہیں جا کے وائٹ ہاؤس کو بھی اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی. تو یہ کب تک آپ کے خیال میں یہ وار لابی کامیاب رہے گی وہاں پہ؟ ایڈیشن ٹو پینٹاگون اینڈ CIA ان کے جو یہ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے جی 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 اور جو کانٹریکٹرز ہیں وہ بتا رہے تھے نا کہ پیسہ ادھر آتے ہی آدھا واپس آ گیا، افغانستان سے آئے گا تو جائے گا. وہ کہتے ہیں وہاں ہی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے، لاک ہیڈ کو فلانا ان کو ساروں کو دے دیا، ادھر سے حصے بکھرے ہو گئے، تھوڑا سا پیسہ ادھر آتا ہے جو ان کا. ورنہ ادروائز آج 20 سال کے بعد ان کی یہ حالت تو نہ ہوتی کہ تنخواہ کے لیے پیسے ان کے پاس نہیں. صاحب مجھے کسی نے کلپ بھیجا یا وہ انہوں نے ڈیٹیل ساری بتائی ہے کہ یہ پیسہ آ کے کدھر جاتا ہے، اس کے بینیفیشریز کون ہیں. T20 کو کمپنی ہے، لاک ہیڈ مارٹن ہے، ریتھیان ہے، پھر جنرل ڈائنامکس ہے، بوئنگ ہے اور نارتھروپ ہے. یہ کمپنیاں سارا پیسہ وہاں واپس لے جاتی ہیں. وہ پہلے ان کو ملتا وہاں سے انہی کو ہے. یہ اپنا 40% رکھتے ہیں، پھر آگے کوئی اور 20% رکھتا ہے، پھر کوئی اور کرتا ہے، تو کچھ پیسہ ادھر آتا ہے اور وہ پھر وہ واپس اسی طرح. دیٹ از دی ریزن کہ تباہی اور بربادی. اینڈ وی ہوپ اینڈ پرے دی امریکنز لرن اے لیسن. اور پیس اور امن میں اگر انٹرسٹڈ ہیں اور یونائٹڈ نیشن کو فعال بنانا ہے تو ایک تو اس کی ری آرگنائزیشن کریں، یہ ویٹو پاور اور یہ وہ، اور یونائٹڈ نیشن کا بھی کوئی احتساب کا رہنا چاہیے. اور یہ کشمیریوں کے حقوق اور فلسطینیوں کے حقوق، ان کو اگر آپ نہیں کریں گے اوپریشن اور سپریشن ہوگا تو پھر بہت سے طالبان جو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے بڑا اچھا یاد کرایا کہ جی ہم کشمیریوں کی حمایت کے لیے آگے جائیں گے، ہندوستان کے لیے آپ کے خیال میں ایک نیا کٹا کھل جائے گا؟ یا نہیں، لیکن انہوں نے اصول کی بات کی ہے کہ اوپریس نیشن کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے اور ان کے حقوق کی بات کرنا ہمارا فرض ہے. اشرف غنی نے تو کبھی منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا کشمیریوں کے لیے. وہ تو پپٹ تھا، تو اس لیے
कारज़ाई ने भी ऐसा ही किया। अब ये बहरहाल इस तरह बात कर रहे हैं तो मेरा अपना ख्याल है कि जी बड़ा शदीद दबाव हिंदुस्तान पे भी आएगा कश्मीर के बारे में। अब देखना कम से कम अब तो वेस्ट तो यही कह रही है कि जी कर्फ्यू तो उठाएं आप, कितना 2 बरस हो गए वहाँ पे कश्मीरी मारे जा रहे हैं, जुल्म सह रहे हैं आपका भी। आप देख लें अभी सैयद अली गिलानी की शहादत के ऊपर वो 92 साल 92 ईयर्स का आदमी जो है ना मरने के बाद भी उनका हॉक्स नहीं जा रहा और 7 लाख फौज जो है ना उनसे डरी बैठी है, उनका जिसको कहते हैं जनाजा नहीं होने दिया गया, जिस तरीके से दफनाना चाहते थे वैसे नहीं किया गया। तो ये फियर तो उनको पहले ही है। अब ये तालिबान बार बार जनरल साहब अगर कहेंगे जी कश्मीर की आज़ादी के लिए हमने कदम उठाने हैं, हमने कम से कम बयान ही देना है, तो हिंदुस्तान के लिए तो मुश्किल नहीं हो जाएगा? क्या करेंगे? हमें यही तवक्को है कि हर ऐसी कौम जो कि इंसाफ पसंद हो, वो जहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होंगी, जहाँ सप्रेशन होगा, वो वहाँ खड़े होंगे और आवाज़ देंगे। अगर वेस्ट का ज़मीर जो है वो खाबिदा है तो कम अज़ कम ये मुल्क तो ज़ोरदार तरीके से बोलेंगे। और इसी तरह पैलेस्टीनियन का राइट है, कश्मीरियों का राइट है, आप देखें अफ़गानियों का अपना राइट है, इनके अपने आप रिजीम चेंज के ऊपर आपने दुनिया को। साउथ सूडान में जो आपने देखा एक क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, बगैर लड़ाई के उनको आज़ादी दिलवाई, ईस्ट तिमोर इंडोनेशिया में दिलवाई, यहाँ पे आके जनाब सबका ज़मीर जो है ना वो रुक जाता है, आके बात नहीं। मैं गया था ना यूनाइटेड किंगडम में एज ए स्पेशल एनवॉय ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑन कश्मीर, तो वहाँ मुझे उनके ऑफिशियल्स ने कहा कि जी व्हाट इज़ आवर इंसेंटिव इन कश्मीर? I said you are part of the problem. You should be now part of the solution. खुदा का दिन है। आपके ज़माने में सब क्यों नहीं हल करके गए सारे मसले को? जी जी सही। अच्छा एहतशाम साहब, आज एक और बयान भी आया है तर्जुमान तालिबान की जानिब से कि हमारी ख्वाहिश होगी कि चीन के बड़े इक्तिसादी मंसूबों का हिस्सा बने। इसको चीन कैसे देखेगा और आपको लगता है कि ये मुमकिन है? चीन के लिए तो सोनिया जितनी बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आ रही है, अब देखिए जनरल साहब एक और बात सामने आई है कि एक ख़ास किस्म का धात है वहाँ पे, वो जो सिर्फ जिसकी अबंडेंस में वहाँ पे है, वो चाइनीज़ जो आके लेके जाएंगे, वो क्या है? अब वो कहते हैं देखें अब ये एप्पल वाले भी जो है ना अफगानिस्तान चाइना में अपना एक नया खोलने जा रहे हैं, पाकिस्तान में भी कोई फैक्ट्री लगाने के मूड में है। वो कहते हैं ये टेलीफोन के ऊपर जो कुछ महलूल लगता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सब अबंडेंस में वहाँ पे है, वो अफ़गानिस्तान में। चाइनीज़ चाहते हैं कि जी पूरी दुनिया की टेलीफोन, अब ये मोबाइल फ़ोन की जो है ना इंडस्ट्री ये उनके हाथ में आ जाएगी। इसके लिए वो कहते हैं 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर का वो कहते हैं वहाँ पे सोनिया, ये सब कुछ मादियात वहाँ पे पड़ी हैं, उसको वो कहते हैं जी एक्सप्लोर करेंगे, हम पैसा भी लगाएंगे। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि चाइना के करेगा, ठीक है, इसको अगर फ़ायदा भी होता तो करना चाहिए। चाइना का जो 1 बेल्ट 1 रोड का कॉन्सेप्ट है, वो एक नए वर्ल्ड आर्डर को जन्म दे रहा है, और वो है मुआशी वर्ल्ड आर्डर जिसके अंदर गरीब मुल्क भी फ़ायदा उठाएंगे और अफगानिस्तान भी कीन है कि वो इसके अंदर शामिल हो। तो आई थिंक कि देन कनेक्टिविटी हमारी सेंट्रलाइजेशन रिपब्लिक से भी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।